वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, हम आपके सामने आज 4 ऐसे बंदों के क्लिप चलाने वाले हैं जिन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल को लेकर के उन्होंने सुकूत इख्तियार किया। सुकूत की मुख्तलिफ़ तरीके से गुफ्तगू उन्होंने की, हम आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन सब की गुफ्तगू आपस में मिलती ही नहीं है। यानी कि कलाम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की गुफ्तगू पर कर रहे हैं, लेकिन एक की दूसरे से नहीं मिलती, दूसरे की तीसरे से नहीं मिलती। ऐसे ही जिस तरह मरासियों की करबला नहीं मिलती, इनका इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से कौल लेना नहीं मिलता है। इससे पहले कि हम वो क्लिप चलाएं, आपके सामने हदीस शरीफ मुबारक रखना चाहते हैं ताकि उसको समाअत करें। हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा एक हदीस लेकर आए हैं, बाबुल फितन के अंदर फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि जिस वक़्त अहले मदीना ने यज़ीद बिन मुआविया की हुकूमत को तोड़ डाला, यानी कि उनकी बैत को तोड़ने की बैत तोड़ दी और हुकूमत को तोड़ने की कोशिश की, तो उस वक़्त क्या हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आल औलाद को जमा किया, अपने घर वालों को, ताल्लुकदारों को जमा किया। जमा करके फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन गद्दार शख्स के लिए झंडा नस्ब किया जाएगा। और हमने जो इस बंदे की बात की थी, यानी कि यजीद की, इसकी बात तो हमने अल्लाह उसके रसूल की वजह से की है। और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी भी कोई गद्दारी हो कि जिस बंदे की हम अल्लाह उसके रसूल की बात समझकर बात करें, फिर उसके बाद उसकी बात तोड़कर हम उसके खिलाफ क़िताल शुरू कर दें। मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई गद्दारी या ख़यानत हो। और अपने घर वालों को फरमाते हैं, सुनो कि तुम में से अगर किसी बंदे ने यजीद की बात को तोड़ा या उसने ऊँ आँ किया, तो याद रखना, व इन्नी ला अअलमु अहदम मिनकुम खलअहु वला बायअ, अगर कोई बंदा यजीद की बात नहीं करता, यानी ऊँ आँ करता है या उसकी बात को तोड़ डालता है, तो याद रखना कि फिर मेरे और उसके दरमियान जुदाई है। ठीक है, अब्दुल्ला बिन उमर और मेरे ताल्लुक़ के दरमियान वो ताल्लुक़ अब नहीं रहेगा। अब्दुल्ला बिन उमर की क्या हो जाएगी? जुदाई हो जाएगी। ये रिवायत मैंने आपके सामने रखी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बुखारी शरीफ के अंदर इस तरह की सही हदीस के होते हुए कोई बंदा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल की तरफ निकलना चाहता है, कोई इमाम आज़म अपना इमाम अहमद बिन हंबल के कौल की तरफ निकलना चाहता है, कोई किसी के कौल की तरफ निकलना चाहता है, जी वो हमारे लिए हुज्जत है। क्या एक सहाबी की इतनी अजीम गुफ्तगू के होते हुए बुखारी शरीफ के अंदर अक़ीदे के बाब में बंदा इन बुजुर्ग और इन आइमा की अक़वाल की तरफ जाएगा? फिर अगर जाएगा तो कम अज़ कम वो अक़वाल भी तो साबित हों। जी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो सुकूत करते हैं, अपनी तरफ से फायर छोड़ दिया। जी इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो कहते हैं जी वो काफ़र, उस पर लानत भी जायज़, सब कुछ जायज़, अपनी तरफ से हवाई फायर छोड़ दिया। अब आइए आप समाअत फरमाइए क्लिप। उलमा मुतकल्लिमीन फुक़हा हम इसके ऊपर आइमा किबार उलमा मुतकल्लिमीन फुक़हा अहनाफ, हनफिया, मालिकिया, शाफ़िया, हनाबिला, सलफिया, किसी में से एक आलिम ने 1200 साल में ये कौल नकल ही नहीं किया किसी किताब में कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा यजीद के बारे में सुकूत का कौल रखते हैं। ये है ही नहीं। सामईन मोहतरम, पहला क्लिप आपने समाअत किया ताहिरुल क़ादरी साहिब का, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये तो कौल है ही नहीं है। अलबत्ता ताहिर साहब बाद में एक क्लिप और लगाते हैं, इसी क्लिप के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं जी वो अल्लामा अल-कय्या हरासी से साबित है, ठीक है ना, तलवीहन है, तसरीहन है, उसको भी छोड़ें, वो भी एक अपनी तरफ से बात निकाली हुई है, उसका भी इंशाअल्लाह ताला हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इस नशिस्त में नहीं। अब दूसरा आप ज़रा क्लिप समाअत फरमाइएगा। में मरवी नहीं है, हम इसके ऊपर तकफीर का ज़ीद का कुफर मुतहक हम में मरवी नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का तवक्कुफ़ वाला और सुकूत वाला वो इस वजह से मौक़िफ़ नहीं कि यज़ीद मुस्तहिक़ के लानत नहीं, यानी मुस्तहिक़ के लानत है, मुस्तहिक़ के लानत होने के बावजूद फिर जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मुतलक़न कुफ़ार के बारे में कानून है कि अगर एक काफिर है वाज़े तौर पर, लेकिन उसके आखिरी वक्त की हमें हतमी रिपोर्ट नहीं है, तो इमाम साहब उस काफिर पर भी लाने शख्सी को जायज़ नहीं समझते। सामईन मोहतरम, ये दूसरे डॉक्टर साहब हैं, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे हैं कि भाई मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहिर्रहमा ने ये बात फरमाई है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह यज़ीद को ऐसे समझते हैं जिस तरह के यानी कि गुफ्तगू का इनका जो लुब्बे लबाब निकलता है वो ये है। आप बाकायदा इनकी गुफ्तगू सुन लें, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, ना मुझे ज़रूरत है। इन्होंने साफ साफ कहा जी यज़ीद का मसला जो इसी तरह जिस तरह के एक आम काफिर का मसला होता है, जिस तरह के एक काफिर शख्स होता है वो मर जाता है, उस पर लानत करना जायज़ नहीं, ठीक है जी वो मर गया, खप गया, छोड़ो उसको, हैं। तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का यज़ीद के बारे में मसला
مشترک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک عمومی قاعدے کے تحت رہ کر کہ یزید کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ مر گیا، کھپ گیا، چھوڑو اس کو، اب اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ صاف صاف یہ ہے کہ لعنت کا وہ مستحق ہے، لعنت اس پر ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لعنت اس پر ہو نہیں سکتی، لعنت ہو بھی سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کافر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ جو کہ یہ ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر صاحب نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بھائی ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہی نہیں ہے، ان کو کیوں تم اس مسئلے میں لے کر آ رہے ہو ہیں۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب نے آ کر تو اخیر کر دیا، انہوں نے کہا جی انہوں نے مجدد الفسانی کو بیچ میں رہ کر کہہ دیا کہ نہیں جی ایسا ثابت ہے جی، امام اعظم ابو حنیفہ سب کچھ مانتا ہے۔ بھائی میں نے شروع میں ایک حدیث سنائی تھی آپ سب کو، مجھے بتائیے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ یا کوئی حنفی صحیح بخاری، کیا وہ بخاری نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ بخاری پڑھنے کے بعد اس طرح کے قول لکھتے اپنی کتابوں کے اندر ہیں؟ اسی طرح یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو غیر مقلدین لوگ ہیں یہ ان کے منہ پر چپاٹا مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقلدینوں تم کیسے مقلدین ہو، اندھی تقلید میں پڑے ہوئے ہو۔ خیر وہ غلو بھی کرتے ہیں، ان سے ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دشمن سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ جی اگلا ہم آپ کے سامنے کلپ جاری کرتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر تکفیر کا حکم نہیں لگاتے، لیکن اگر کوئی حکم لگائے تو ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں سکوت اختیار کرنا، جو کہ موقف ہے حنفیوں کا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو باریک واردات آپ کے ساتھ ڈالی گئی ہے وہ سمجھیں۔ جو لوگ بریک واردات یہ آگے یہ بیان کر رہا ہے کہ جی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یزید پر لعنت نہیں کرتا وہ خود ملعون ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح یہ ہے کہ سکوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ لعنت سے روکتے تھے یا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ کفر کے قائل نہیں تھے۔ بھائی سکوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر کہے تو کہتا رہے، کوئی لعنت کرتا ہے تو لعنت کرتا رہے۔ یہ ایک نیا تیسرا بندہ ہے جس کا یوٹیوب پر کافی کلپ وائرل ہوا ہے، اس کو کافی دنیا سن رہی ہے، تو میں نے سوچا اس کا بھی کلپ یہاں پر لگا دوں۔ یہ تیسرے بندے نے تشریحات کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تشریحات بالکل ڈاکٹر جلالی سے ملتی جلتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اسی کا شاگرد تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یزید کا کفر متحقق نہیں، البتہ اس کا جس کو سوال کیا گیا تو فرمایا یزید کا کفر بختی یزید کے ساتھ نہیں، لیکن جو وہ کلمہ پڑھتا تھا اعلانیہ کافر نہیں تھا۔ تیسری رائے امام رحمۃ اللہ حدیث سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ سے یزید کے متعلق جب سوال کیا گیا تو فرمایا یزید کا کفر متحقق نہیں، البتہ اس کا جس کو جرم متحقق ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اس آدمی کے متعلق کیا بات کی جائے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث ہے۔ یزید کا کفر سامعین محترم، آپ نے اس کی بھی یہ بات سن لی، اس نے تو اخیر کر دی، اس نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یزید قتل امام میں ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس نے یہ بات کہی ہے کہ یزید کا کفر متحقق نہیں ہے۔ اگلی بات اس نے بھی انہی کے ساتھ ملتی جلتی کہی ہے کہ جی وہ لعنت کا بھی مستحق ہے، سب کچھ مستحق ہے، بس لعنت کرنی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ڈاکٹر طاہر کو نکال کر باقی جو میں نے 3 کلپ سنائے ہیں ان سب کا لب لباب یہی نکلتا ہے کہ جی یزید کافر بھی ہے، یزید ملعون بھی ہے، اگر کوئی لعنت کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے، جو بھی کرتا ہے وہ کرتا رہے، البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول ہے۔ جبکہ ایک ڈاکٹر جو طاہر صاحب ہیں انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو ہے 12 صدیوں میں قول ثابت نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چھوڑے ان کے جو ہم نے کلپ آپ کے سامنے رکھنے تو وہ تو ہم نے آپ کے سامنے کلپ رکھ دیے، اب یہ بخاری شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر پر جو بہت بڑا اعتراض جا رہا ہے، اور بعض لوگ عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں جی وہ یزیدی ہو گئے تھے، ہے نا، وہ یزیدی ہونے کا ان پر لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ خیر سامعین محترم، دوبارہ اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان اہل المدینہ لما خلعوا یزید بن معاویہ، جس وقت اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بات کو توڑ ڈالا، جمع ابن عمر حاشمہ ولدہ وقال، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی اعلیٰ اولاد اپنے تعلق داروں کو جمع کیا، فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ وَإِنَّ قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہم نے تو اس شخص کی بات اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کی ہے، یعنی کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ روک رہے ہیں اور وہ یزید کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ یزید جو ہے وہ کافر ہے، ملعون ہے۔ اگر کہا جائے کہ یزید ملعون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملعون کی حفاظت عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں۔ محمد بن حنفیہ نے جو ان کی حفاظت کیا وہ اس پر تو ہم آئندہ کلپ لگائیں گے۔ جو اہل بیت یزید سے اپنا تعلق رکھے ہوئے تھے، اپنا تعلق قائم کرتے تھے، ان کے تو ہم آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے سارا کچھ۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ جو بخاری شریف کو نہیں مان رہے، جو بخاری شریف کے اندر آئی صحیح ہوئی حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں یا ان کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے سنا نہیں رہے، ان اماموں کی تعویل کرنے کی بجائے یا اپنے جو 14ویں یا 13ویں یا 10ویں صدی کے جو بزرگ ہوئے ہیں ان سے جو خطا ہوئی ان کی خطا تسلیم کرنے کی بجائے یہ امام بخاری کی خطا نکال رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کی خطا نکال رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو یزیدی کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا گمراہی ہے کہ اب آج کل کے جو یہ لوگ ہیں جن کے میں نے ابھی کلپ سنا ہے، ان سب کے باب کربلا کے اندر، یعنی کہ کربلا کے مسائل کے اندر سارے عقیدے ان کے رافضیوں جیسے ہیں،
کسی میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہم نے تو یزید کی بات اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کی تھی، اور آگے فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کسی بڑی کوئی غداری ہو کہ کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کے نام پر بیعت کرے پھر اس کے سامنے قتال کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی کہ اہل مدینہ کو فرمایا تھا عبداللہ بن عمر نے کہ میں یہ سب سے بڑی غداری سمجھتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے عبداللہ بن عمر آپ نے یزید بن معاویہ سے بیعت کی، پھر بیعت کرنے کے بعد آپ نے بیعت توڑ دی، اور یہ بہت بڑی غداری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ کو فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی بندے نے یزید کی بیعت توڑی یا یزید کی بیعت کے بارے میں چون چڑا کیا نا تو کنت الفیصل بینی و بینہ، میرے اور اس کے درمیان پھر جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، پھر کوئی تعلق ہمارا اس کے درمیان نہیں رہے گا۔ اب آگے چل کر جس طرح کہ یہ کچھ لوگ ہیں، کوئی کلپ لگا رہا ہے جی اپنا امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ جو ہیں وہ لعنت کرتے تھے یا لعنت کا قول کرتے تھے، جی فلانے بزرگ لعنت کا قول کرتے تھے، یہ دیکھو یزید کو اعلیٰ حضرت نے پلید لکھا ہے، یہ دیکھو جی داتا صاحب نے پلید لکھا ہے، جو فلانے نے پلید لکھا ہے، جی یہ اس طرح کے قوال جو ہیں وہ پیش کر کے لوگوں کے عقائد کو بگاڑا تو جا سلی ہوئی ہے انوار ساتعہ۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے صاحب مصنف جو کتاب لکھنے والے وہ لکھتے ہیں، اس کا تعارف آخر میں مزید کروا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کا بیٹا یزید تابعی تھا، طبقہ وسطی تابعین میں ہے، یعنی جس طبقے میں حسن بصری اور ابن سیرین ہیں یہ اسی طبقے میں تھا قذافی تقریب، یعنی کہ یزید جو ہے وہ تابعی ہے اور اعلیٰ درجے کے تابعین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں سے میرا خیال ہے کہ یزید کی تعریف تو نہیں نکل رہی نا، بالکل نہیں نکل رہی یہاں سے یزید کی تعریف۔ خیر اس کتاب کا آخر میں وضاحت کروں گا کہ یہاں پر اس کتاب کے اوپر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تقریض ہے، تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر یزید کو پلید لکھتے ہیں اس پر کہتے ہیں جس کو کوئی کافر کہے سب کچھ جائز ہے، یہ کیا یہ تعلق ہے سارا کچھ یار، سب کچھ یہ کیا ہے کہ کوئی کافر کہے تب بھی جائز ہے، مسلمان کہے تب بھی جائز ہے، یہ کون سا عقیدہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ آگے لکھا ہے کہ اس تابعی نے جو خیر القرون میں تھا دیکھو کیا کام سعادت مندی کا کیا کہ خدا کسی کو نصیب نہ کرے، مظلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گردن پر ہے، یعنی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جو ظلم ہوئے وہ یزید کی گردن پر ہیں۔ آگے چل کر مزید کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تابعی تھے، ان کا شاگرد واصل بن عطا تبع تابعین سے تھا، وہ مذہب معتزلی کا موجد اور امام ہوا، اس نے یہ مذہب نکالا کہ جو مسلمان گناہ کبیرہ کرتا ہے نہ اس کو مومن کہنا چاہیے نہ کافر، بلکہ یہ ایک درجہ ہے درمیان دونوں کے، یہ بالکل مخالف اہل سنت و جماعت کے اس نے اعتقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو قسم فرماتا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تیسری قسم نہیں فرمائی۔ پس جب واصل بن عطا نے اپنا وہ عقیدہ بیان کیا تب ان کے استاد امام حسن بصری نے فرمایا کہ یعنی یہ الگ ہو گیا ہے ہم سے، اس کا عقیدہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، پس اسی روز سے اس فرقے کا نام معتزلہ ہوا، وہ سخت بدعتی ہے اور وہ اپنا نام کہتے ہیں اصحاب العدل والتوحید قذافی شرح العقائد۔ یہاں پر سامعین محترم عبارت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اب یہاں پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے حوالے سے جو بات لکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ بھی کافر نہیں ہوتا۔ البتہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نہ جی بندہ مسلمان رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ پیچھے جو ہم نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے اس کے اندر جتنی بھی گفتگو ہے انہوں نے کہا جی سکوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کافر کہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسلمان کہے تب بھی ٹھیک ہے، یہ کیسا سکوت ہے؟ یعنی کہ خود حکم لگانے سے سکوت ہے اور باقی جی جو جیسا کہتا رہے وہ سب جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب سکوت کا ہے، یہ عقیدہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ اب جب یہی الفاظ اس نے حنیف قریشی نے بولے تھے تو سبھی کو آگ لگ گئی۔ حنیف قریشی کا ٹھیک ہے اس کے اختلافات بہت زیادہ ہیں، وہ شدت اختیار کرتا ہے بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان کے مسائل میں، تو اس نے جس طریقے سے صحابہ کرام پر حملہ کیا وہ تو سبھی کے سامنے ہے، اس کو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب تو ان بریلویوں کے اندر اس سے جنگ جاری ہے ان سے۔ لیکن اس نے ایک بات یہاں پر صحیح کہی تھی، لیکن اس سے بھی وہ اختلاف کر کے کہنے لگے جی نہیں جی نہیں جی، حالانکہ بات ایسے ہی ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ سکوت کا ہے، اس کا مطلب ان کا مذہب جو ہے معتزلہ کا مذہب ہے، کیونکہ معتزلہ کا بھی یہ مذہب ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے بندہ نہ کافر رہتا نہ مومن رہتا۔ تم لوگ تو اس سے بھی آگے گزر جاتے ہو، تم لوگ کہتے ہو کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اس کو کافر کہے، کوئی اس کو مسلمان کہے، جو مرضی کہے، یعنی کہ یہاں پر آ کر مذہب اہل سنت ہی تمہارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ یہ کتاب اس کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیں، یہ کتاب جو ہے انوار الساطع ہے، اس کے مصنف مولانا عبدالسمیع انصاری ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر جو اس کے بعد مولانا فیض الحسن کی سہارنپوری کی، مولانا غلام دستگیر صاحب قصوری کی، مولانا مفتی محمد ارشاد حسین کی، مولانا محمد اعجاز حسین صاحب کی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی، بہت زیادہ علماء کی اس پر تقریضیں موجود ہیں۔ تو اب بتائیے کہ ان لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو مسئلہ یزید میں لا کر کدھر کھڑا کر دیا ہوا ہے؟ عقائد نسویہ کے اندر اہل روافض کا ایک عقیدہ لکھا گیا ہے۔ اہل روافض کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اہل بیت کے مقابلے میں آ جاتا ہے وہ بندہ مرتد و کافر ہو جاتا ہے،
جس طرح کہ ایک نبی کے مقابلے میں آنے والا کوئی بندہ کافر مرتد ہو جاتا ہے، یوں ہی اہل بیت کے مقابلے میں آنے والا بھی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جن کے ساتھ حضرت علی کی کچھ دنوں کے لیے اتار چڑھاؤ کے معاملات رہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ اہل بیت کے مقابلے میں لہٰذا یہ سارے کے سارے اسلام سے نکل چکے ہیں۔ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی طرح کی عبارت ہمیں شرح عقائد نسویہ میں ملی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی کتاب ہے، لیکن جب ہم اس جگہ پر پہنچے تو ہم حق بکے رہے۔ جہاں یہاں پر جو لکھا ہوا تھا وہ یہ ہے کہ وَبَعْضُهُمْ أَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَيْهِ، بعض نے کہا کہ یزید پر مطلق لعنت کرنا جائز ہے، اس لیے کہ انہو کافر حین امر بقتل الحسین، اس لیے کہ وہ اس وقت کافر ہو گیا تھا جس وقت اس نے حسین کے قتل کا حکم دیا تھا، یعنی کہ جب وہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گیا تھا تو وہ کافر ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر بعض علماء کا قول ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کی، اس کا مطلب ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جو خود کو سنی کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ رافضی تھے، وہ شیعہ تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے یہ عقیدہ لکھا کہ جب حسین کے، حالانکہ امام غزالی علیہ رحمہ نے نیچے چل کر دیکھیے گا یہاں پر لکھ رہے ہیں، علامہ پیر ہاروی علیہ رحمہ نیچے اس کے حاشیہ ڈال رہے ہیں۔ وہ حاشیہ کس طرح کے لکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انکر ذالک بعض العلماء، بعض علماء نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہے، ان میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا ہے کہ یزید سے اصلاً ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ ہی جائز ہے کہ جو قتل کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی نسبت یزید کی طرف کرنا یا یزید کا اس پر راضی ہونے کی طرف نسبت کرنا کہ یزید اس پر راضی تھا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولا یجوز ان یقال امر بقتلہ او رضی بہ، یعنی کہ یہ کہنا کہ وہ قتل کا اس نے حکم دیا تھا یا وہ راضی تھا یزید، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ علامہ پیر ہاروی فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی مومن کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا یا کفر کی نسبت بغیر تحقیق کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آگے چل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بھی ہو سکتا ہے جبکہ یزید تو جو ہے کئی ماہ کی مسافت پر تھا اور یہ معاملہ جو ہے یہ کوفہ میں وقوع پذیر ہوا۔ وکان یزید علی مسافت شہر ذهابا ورجوعا فلا يمكن ان یاتی امرہ فی ذلک زمن القلیل، کہتے ہیں اتنے قلیل زمانے کے اندر خبر کا آ جانا یہ ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر وہ مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید نے جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، امام حسین کی شہادت ہوگی، تو یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو یہ کہا تھا، انکار کرتے ہوئے یزید نے کہا تھا کہ تو نے میری عداوت ہر نیک اور مومن بندے کے دل میں بو ڈالی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چل کر فرماتے ہیں علامہ پیر ہاروی کہ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر رحمت فرمائے۔ مزید آگے چل کر علامہ پیر ہاروی لکھتے ہیں لعنت کے بارے میں، اس کی تقسیمات کرتے ہوئے کہ لعنت کی کتنی قسمیں ہیں، 3 قسمیں لکھتے ہیں۔ آخر میں چل کر لکھتے ہیں، کچھ احادیثیں لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، حدیث میں آتا ہے احد کے دن کہ ابو سفیان پر لعنت فرما، حارث بن ہشام پر لعنت فرما، سہیل بن عمر پر لعنت فرما، صفوان بن امیہ پر لعنت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے محبوب کہ آپ ایسا نہ کہیں کیونکہ ہم ان کو معاف کرنے والے ہیں، ہم چاہیں تو ان کی توبہ قبول کر لیں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا، ان سب کی جو ہے وہ توبہ قبول کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، جس طرح کہ رواہ ترمذی ولا یکون المؤمن لعانا، رواہ ترمذی، اور اسی طرح فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ، اللہ کی لعنت کی طرح جو ہے تم بھی لعنت نہ کرو۔ اسی طرح آگے چل کر آتا ہے من لعن شیئا لیس له باہل رجاعۃ اللعنۃ علیہ، کہ جو بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے اگر لعنت کا وہ مستحق نہیں جس پر لعنت کی گئی ہے تو لعنت اسی پر پلٹتی ہے، رواہ ترمذی۔ اسی طرح وہ آگے چل کر مزید گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہوتا ہے، اور اسی طرح لعن المؤمن کا قتل ہی، اور مسلمان کا قتل جو ہے وہ لعنت ہے، نہیں مومن پر لعنت کرنا یہ جو ہے مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ اسی طرح آگے چل کر حدیث شریف آ رہی ہے، فرمایا کہ لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کہ تم اپنے جو فوت شدگان ہیں ان پر برا بلا نہ بولو اس لیے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچا چکے ہیں، یہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے تو اب وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ اسْتِدْلَالَهُمْ عَلَى لَعْنِ يَزِيدَ بِالنُّصُوصِ الْعَامَّةِ، اب نصوص عامہ کے ذریعے سے یزید پر لعنت کرنا یہ کیا استدلال رکھتا ہے؟ غیر صحیح، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ یزید پر نصوص عامہ پڑھ کر، یعنی کہ تاریخی چند حوالہ جات پڑھ کر جو تاریخ کے اندر آئی ہیں بکیں وہ پڑھ کر یزید پر لعنت کرنی شروع کر دی، یہ غیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک، ہم نے یہاں پر بات یہ کی ہے کہ بھائی آپ کی شرح عقائد کے اندر تو رافضیوں کا عقیدہ آیا ہوا ہے،
جہاں سے آپ یہ کہتے ہیں جی شرع عقائد کے اندر یہ آ گیا ہے، یہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے، اس کے ایمان پر توقف ہوگا۔ اب بات مجھے بتائیے کہ یہ بھی تو اتنے بڑے اہل سنت و جماعت کے جو کتاب ہے بزرگوں کی شرع عقائد جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی دیگر بزرگوں نے بھی اس پر شروحات حاشیہ چڑھائے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ میرے بھائی کہ یہ کیسا عقیدہ ہے یزید کے متعلق آ کر اہل سنت و جماعت کے وہ تمام جو مثبت قواعد و ضوابط وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں پر آ کر، اور روافض کا عقیدہ اپنایا جاتا ہے۔ افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔